बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम जी, आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा ज़ैगम। आज जिस टॉपिक में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो अगेन थोड़ा वो है, जब ज़िंदगी शुरू होगी दोबारा, मतलब कि मौत एक दरवाज़ा है। उस दरवाज़ा जो ही हम गुजरेंगे तो उसके बाद एक और ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा, और वो ज़िंदगी जो है वो असल ज़िंदगी है। ये तो टेम्परेरी ज़िंदगी है। यहाँ पे लोगों ने करोड़ों अरबों बनाए और यहीं पे छोड़ के वो चले गए। बेशुमार हिस्ट्री के अंदर आपको एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है। कुरान इस बारे में क्या कहता है, और कुरान की एक खूबसूरती ये भी है कि कुरानी बाग में हर चंद आयात के बाद आखिरत का जिक्र ज़रूर आया है, ताकि इंसान को याद दहानी रहे। बार बार अल्लाह ताला इस बात को कोट करते हैं कि आखिरत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह ताला से मुलाकात होगी और वहाँ पे सबका एहतसाब होगा। और वो एहतसाब ऐसा नहीं होगा जो हमारा नायब एहतसाब करता है, वो असल वाला एहतसाब होगा। जैसे सूरह अनाम में आयत नंबर 31 का तर्जुमा आपके सामने है। बड़े घाटे में पड़ गए वो लोग जो अल्लाह से मुलाकात के इनकारी हैं। बड़े घाटे में पड़ गए वो लोग जो अल्लाह ताला से मुलाकात के इनकारी हैं, यहाँ तक कि जब आ जाएगा उन पर वो वक्त अचानक, तो वो कहेंगे हाय अफसोस हमारी इस कोताही पर जो उस क़यामत के बारे में हमसे हुई। और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पीठों पर, आगाह हो जाओ बहुत बुरा बोझ होगा जो वो लोग उठाए हुए होंगे। अब ये आयत नंबर 31 का तर्जुमा आपके सामने मैंने पेश किया। अब इनकारी का मतलब क्या है? अल्लाह ताला से मुलाकात का इनकारी होना। हम तो सारे मुसलमान हैं, हम तो इस बात पे इनकार नहीं करते कि आखिरत का दिन आना है। लेकिन जो बात गौर करने की है, जिस बात पे ज़्यादा आपने तदव्वुर करना है, जिसको फोकस भी लेके आना है, वो ये है कि क्या ज़ुबान से कह देना काफ़ी है? अगर ज़ुबान से कह देना काफ़ी होता तो फिर तो काम चल जाता। लेकिन एहतसाब वाले दिन आपका अमल वहाँ पे देखा जाएगा। आपकी ज़ुबान की स्टेटमेंट जो भी होगी उसके साथ आपके अमाल को मैच किया जाएगा। क्या उसके साथ मैच करते हैं? मतलब अगर देखा जाए इस वतन अजीज़ में, अगर आखिरत पर सारे मुसलमानों का और हम सब का इस तरह से यकीन हो, तयक्कन इतना हो कि अल्लाह के सामने हमने पेश होना है, तो पिछले को 50 साल से मुख्तलिफ चंद ख़ानदान जो है बार बार वही हुकूमत में आते हैं और करप्शन के कई स्कैंडल सामने आते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ स्कैंडल ना आता, हमारी जुडिशरी के अंदर कुछ स्कैंडल ना आता, हमारे ताजर कोई दो नंबरी ना करते, क्योंकि जब दिल में ये बात उतर चुकी होगी कि अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, तो ये बेसिकली जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन है, जो लाइफ का अमल है, वो जब हमारी ज़ुबान से मैच नहीं करेगा, जो हमारी बात से मैच नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब है हम असल में इनकारी हैं। और अल्लाह ताला ने इसमें कहा है कि बहुत बड़े घाटे में पड़ गया है। इतना बड़ा घाटा कि वो असल ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली है। वो दिन होगा जिस दिन ये फैसला किया जाएगा कि आपको अल्लाह ताला की नेमतों से सरफराज किया जाए या जहन्नम के कुएं में धकेल दिया जाए। वो दिन होगा जिस दिन आपके नेकी और बदी का जायज़ा लिया जाएगा। और वो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये नेमतें क्या है? ये घर जो हम बनाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, यहाँ बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए हम करप्शन करते हैं, यहाँ ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमारे ताजर जो है वो मिलावट करते हैं, यहाँ हमारा हर बंदा जो है वो झूठ बोल के, दो नंबरी करके, बेईमानी करके पैसे बनाने के चक्कर में रहता है। तो असल कामयाबी जो है मौत के दरवाजे से जो ही गुजरेंगे तो ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाएगी, और वही असल ज़िंदगी है। तो अगर तो इस पे ईमान है, नहीं तो घाटा ही घाटा है बेचान। और वैसा घाटा है जिसकी कंपनसेशन नहीं है, जिसका कोई रीटेक नहीं है, जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि दोबारा आप कर लेंगे। अल्लाह ताला का यहाँ तक कि जब आ जाएगा उन पर वो वक्त अचानक। अब जो इंसान जब मर गया उसके लिए तो क़यामत उसी दिन से शुरू होगी, लेकिन क़यामत का दिन भी तो अचानक ही आ जाएगा। रोज़मर्रा के कारोबार में हम मसरूफ़ होंगे और अचानक क़यामत का बगल बज जाएगा। तो कहाँ जाएंगे ये हमारे
زمینیں، جائیدادیں، گاڑیاں، لائف سٹائل. اس لیے اس بات پہ ہمیں ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں ان سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ کیا آپ نے یہ دولت، یہ مال و جائیداد کسی کا حق تلفی سے لی ہے، کسی فیئر مین سے لی ہے، کسی انفیئر مین سے لی ہے. اس دن اس بات کا احتساب ہوگا اور پورا پورا احتساب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دن بہت گھاٹے میں ہوگا. پھر افسوس ہوگا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی. اس دن صرف افسوس کیا جا سکے گا، اس دن دوبارہ موقع نہیں ملے گا، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دنیا نہیں ملے گی جس کے اندر ہم نے اعمال کرنے ہیں. یہ چھوٹی سی لائف ہے، کل بچپن تھا، آج بڑھاپے کی دہلیز کو چھو رہے ہوتے ہیں لوگ. زندگی اتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم دن رات صرف ایک ہی چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم پیسے کما لیں زیادہ سے زیادہ. اور پیسوں سے کیا ہے؟ پیسوں سے خوشیاں لینا چاہتے ہیں، پیسوں سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. پیسوں سے صرف ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، نہ تو خوشیاں ملتی ہیں نہ سکون ملتا ہے. نہیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی کمپنی کے سی اوز ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں، آپ ان کو انٹرویو کریں، بہت پیسہ ہے لیکن اکیلے آئسولیشن میں رہ رہے ہیں، جس طرح کا لائف سٹائل ہم نے بنا لیا ہے، اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا. قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر. اب بوجھ کس چیز کا ہوگا؟ بوجھ وہی ہوگا جو یہاں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم یہ جو چیز ہے، یہ جائیداد جو ہے، یہ کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. اس چیز کا بوجھ ہوگا. یہ پیسہ کیسے آ رہا ہے، یہ دولت کیسے مل رہی ہے. یہ بچوں کے لیے، بس بچوں کے، کیونکہ بچے اور اولاد جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہوگا جس میں اولاد کی لیے، ان کی عیاشیوں کے لیے آپ اپنی قبر کو بھاری کرتے جائیں گے. تو اس بات پہ پلیز غور کیجیے، تفکر کیجیے اور تدبر کیجیے، اور اپنے ذہن میں یہ بات ضرور لائیے کہ ایک دن آئے گا اور وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بس یہ ذرا سوچ کے دیکھیں، اور پھر اپنی زندگی کو جو گزر چکی ہے اس پہ ایک نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کیا اس زندگی کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا آپ ان کے جوابات دے سکتے ہیں؟ ہمیں ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. آگے ہے آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو کھیل اور کچھ جی بہلا لینا. دنیا میں بیسیکلی اس کی ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ ٹائم اسپین اسپیسیفک جو ہے، ہر لمحے جو ٹائم ہمارا کم ہو رہا ہے، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کے اندر ہم اپنی آنے والی زندگی کو بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ جی بہلانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ تقوی کے اوپر رکھیں. صرف کھیل تماشوں کے اندر ہی صرف وقت ضائع نہیں کرنا. یہ بہت قیمتی وقت ہے اور تھوڑا سا ہے. آپ اپنے بارے میں ذرا سوچ کے تو دیکھیں کہ کل کیا، کل کا زندگی کتنی تھی اور آج آپ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور یہ فانی ہے، یہ تو گزر جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے سوچو. اصل فلاح، اصل کامیابی وہ بعد والی زندگی ہے. اور اگر آپ کو اللہ پر اور قرآن پاک پر یقین ہے، اور اللہ نے بہت کھول کے بیان کر دیا اس چیز کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایک کوشچن کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو بہت بہتر ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ
اوپر کنٹرول کرنا، بری چیزوں سے بچا کے رکھنا اپنے آپ کو، اچھے اعمال کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا، اپنے آپ کو پکڑ کے اچھے اعمال کی طرف لے کے جانا، اور ہر اس اپرچونٹی سے بچنا جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گی۔ بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں لائف کے اندر جب انسان کو بن بیٹھے پیسہ مل رہا ہوتا ہے، آپ کی پوزیشن کی وجہ سے، آپ کے کاروبار کی وجہ سے آپ دو نمبری کر سکتے ہوتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر تقوی اختیار کریں گے تو آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پیسے سے شاید یہاں کی زندگی تھوڑی بہت آپ لگژری تو بنا لیں، لیکن اس میں سکون اور خوشی نہیں مل سکی۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ انالیسس تو کر کے دیکھو، اور انالیسس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، قرآن میں ان قوموں کا ذکر آیا ہے کہ جو قومیں اس بات پہ یقین نہیں رکھتی تھی ان کے اوپر عذاب آ گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کے ساتھ انالیسس کریں کہ کیا یہ زندگی کے اندر جتنے ہم سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے بہت دولت اکٹھی کی، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دولت اکٹھی کرنے کے ذرائع کیا ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنے محلات بنا لیے، اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں ایک بندے کو جس نے بہت بڑا فارم ہاؤس بنایا ہے، لیکن فارم ہاؤس ابھی ایک دن بھی اس کو شاید رہنا نصیب نہیں ہوگا وہاں پہ۔ آگے آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس سے غمگین ہوتے ہیں، تو اے نبی آپ صبر کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کو انکار کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت سارے لوگ جو تھے، بیسیکلی یہ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے معجزات لے کے آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی بار بار کہ ہمیں معجزات دکھائیں، ہمیں دکھائیں کہ آپ ایک کتاب جو لے کے آسمان سے اتر رہے ہیں یا آپ اس طرح سے کریں، لیکن اللہ کی مشیت ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ جب معجزات سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر حجت تمام ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگر وہ قوم نہیں مانتی تو وہ اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ غمگین ہوتے ہیں، بیسیکل تو یہ میرے انکاری ہیں، جو بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں سے انکار کر رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ سمجھانے اور دلجوئی کرنے کا بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے ان کی دلجوئی کی اور ان کو بتایا کہ آپ غمگین نہ ہوں۔ آج بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن فرق کس کو پڑے گا؟ فرق ہمیں پڑے گا، کیونکہ اگر ہم اس دائرہ کار سے باہر نکل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات اور حدود و قیود سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، تو پھر قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے ہوں گے اپنے تخت پر اور انسان سامنے کھڑا ہوگا، وہاں پہ سوال پوچھے جائیں گے تو اس کے جواب کیا ہے؟ بس یہ ذہن میں امیجن کریں کہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو ہم جواب دے سکیں۔ اللہ کی رحمت نو ڈاؤٹ بہت بڑی ہے، لیکن وہ احتساب کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن کی سختی برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، تقوی اختیار کریں، اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کے اوپر اس کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں اپنے اعمال جو ہے ان کو ٹھیک کر لیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور اگین بہت سارے چینلز ہیں جہاں پہ آپ کو کانٹینٹ ملتا ہے، جہاں پہ کامیڈی ہے، جہاں پہ ڈرامہ ہے، جہاں پہ ایکشن تھرل ہے،
لیکن یہ زندگی میں قرآن کی بات کو سمجھنا بہت اہم ہے، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔